अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुश हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह रिकॉर्ड करें जहाँ पे शोर ना हो। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये अहमद रज़ा साहब ने भेजी है और उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। ये बताते हैं कि हर शख्स अपने फ्यूचर के लिए मुख्तलिफ ख्वाब देखता है। इसी तरह कुछ ख्वाब इन्होंने भी देखे थे। ये चाहते थे कि अपना मुस्तकबिल जो है रोशन कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें और किसी अच्छे इदारे में मुलाजमत कर सकें। अब ये बताते हैं कि 2009 में इन्होंने इंटर किया था, यानी जो 12 क्लासें होती हैं वो पास की थी अपनी, और उसके बाद ये चाहते थे कि किसी सिक्योरिटी इदारे में एक अच्छी पोजीशन पे लग जाएं। तो उसके लिए कुछ ज़रूरियात होती हैं, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन इदारों की, जैसे कि आपको फ़िज़िकली फ़िट होना पड़ता है, आपकी हाइट सही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये बताते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र है मेरी हाइट भी सही थी, मैं फ़िट भी था, लेकिन मैं चाहता था कि उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करूँ, यानी पहले से तैयारी करूँ कि अगर मुझे फ़िज़िकल टेस्ट में अपेयर होना पड़े तो मैं उसमें कामयाब हो सकूँ। तो इसी के लिए इन्होंने और इनके दोस्तों ने प्लान किया कि अब हम जो है रोज़ाना सुबह के टाइम पे वॉक किया करेंगे, रनिंग किया करेंगे, एक्सरसाइज किया करेंगे और जिम ज्वाइन कर लेंगे ताकि अपनी फ़िटनेस बेहतर कर सकें और जो फ़िज़िकल टेस्ट है उसमें क्लियर होने के बाद किसी अच्छे इदारे में ज्वाइन कर सकें। अब ये बताते हैं कि हम लोगों ने एक रूटीन सेट किया कि रोज़ाना हम सुबह 4:30 बजे सारे दोस्त मिला करते थे, जो कि रात होती थी, और तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक पार्क खुल जाया करता था। 5 बजे के बाद हम पार्क चले आते थे, वहाँ पे रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे और थोड़ी सी फ़िटनेस बेहतर करने की कोशिश किया करते थे। शुरू शुरू में तो सारे के सारे दोस्त बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, सब टाइम पे आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके दोस्त थे, यानी इनके अलावा जो 4 दोस्त थे, आहिस्ता आहिस्ता करके सब ने बहाने बनाना शुरू कर दिए कि अभी हमारी आँख नहीं खुली, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, या हमें काम है, या हमें किसी काम से जाना है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो गए और आखिर में ये बताते हैं कि इनके सिर्फ 2 दोस्त रह गए जो इनके साथ एक्सरसाइज किया करते थे या रनिंग किया करते थे। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सर्दियों की एक रात थी और शदीद सर्दी पड़ रही थी और मेरी आँख खुली, 4 बजे मैं उठ चुका था, तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को कॉल की। अब इनके जो दोनों दोस्त थे, दोनों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और इन्होंने फिर दोबारा कॉल की, उसके बाद भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर तक ये सोचते रहे कि शायद ये दोनों सो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि मैं ख़ुद चला आता हूँ। और ऐसे ही हुआ कि ये उठे और इन्होंने ख़ुद ही तैयारी की और 4:30 बजे ये पार्क की तरफ निकल गए। अब ये बताते हैं कि जो पार्क का सिस्टम था वो इस तरह से था कि एक चौकीदार था जो सुबह 5 सवा 5 बजे तक आया करता था और उसका ताला खोल के गेट खोल दिया करता था, यानी उसके बाद पब्लिक आ जा सकती थी। अब क्योंकि ये सर्दियों की रातें थीं तो सुबह 6:30 बजे तक फजर हुआ करती थी और तकरीबन 7 या सवा 7 बजे तक सूरज निकला करता था। अब ये बताते हैं कि 4:45 का टाइम था, मैं पार्क के करीब पहुंच चुका था। मुझे पता था कि अभी जो चौकीदार है उसके आने में आधा पौन घंटा बाकी है। मैं यही सोच रहा था कि मैं अकेला क्या करूं, या तो मैं वेट करूं या फिर ये है कि मैं अंदर कूद के ख़ुद जाके अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दूं, रनिंग शुरू कर दूं। अब काफ़ी देर कंफ्यूज रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं अंदर पार्क में कूद जाता हूं और जाके अपनी जो रनिंग वगैरह है वो शुरू कर देता हूं। चौकीदार आएगा तो उसको बता दूंगा कि तुम आए नहीं थे, इसलिए मैं दीवार से कूद के आ गया। और इन्होंने ऐसा ही किया कि ये जो गेट था या दीवार थी वहाँ से कूद के पार्क के अंदर चले गए और वहाँ जाके अपनी जो नॉर्मल शुरू में रनिंग किया करते थे वो रनिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये बताते हैं कि ये जो पार्क था ये बहुत ही बड़ा पार्क था और बहुत ही तवील रकबे पे मुहित था, यानी कि इस पार्क के अंदर अगर आप चले जाएं तो 1.5 से 2 घंटे आप आराम से घूम सकते थे। तो ऐसे हुआ कि ये शुरू में गए और जाके इन्होंने रनिंग शुरू कर दी और इनको पता था कि पार्क में कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जल्दी जल्दी रनिंग कर रहे थे। थोड़ा सा इनको खौफ का एहसास भी हो रहा था क्योंकि अभी रात ख़त्म नहीं हुई थी और फजर होने में भी 1 से 1.5 घंटा बाकी था। अब ये बताते हैं कि मैं अपनी रनिंग में ही ध्यान दे रहा था कि एकदम से मुझे इस तरह से लगा कि शायद किसी लोहे के टकराने की आवाज़ आई है। जैसे आमतौर पे लोहा लोहे से टकराता है तो जिस तरह की आवाज़ क्रिएट हुआ करती है उस तरह की आवाज़ थी और ये यकीनन पार्क के अंदर से आई थी। तो मैं बड़ा हैरान था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहरहाल मैंने इग्नोर किया और मैं रनिंग करता रहा
اس کے بعد میں نے اپنی جو ایکسرسائز تھی وہ شروع کر دی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے مجھے آواز آئی۔ جب میں نے دوبارہ آواز سنی تو میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو جھولا موجود تھا پہلے سے، تو وہ جھولا جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیونکہ پارک میں ایک آدھ لائٹ کا انتظام تھا، اتنی روشنی نہیں تھی، بہرحال دور سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب میں آہستہ آہستہ کر کے قریب گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت تیزی سے جھولا جھول رہی تھی۔ اور جب وہ جھولا جھول رہی تھی تو اس سے ایک آواز کریٹ ہو رہی تھی جو عام طور پہ ہوا کرتی ہے۔ خیر میں بڑا حیران ہوا اور میں سوچنے لگا کہ یار اتنی رات میں یہ اکیلی لڑکی یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ خیر بہرحال میں نے اس پہ جب غور کیا تو اس نے ایک وائٹ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے بہت ہی لمبے بال تھے۔ حالانکہ وہ بہت تیزی سے جھولا جھول رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زلفیں اس قدر دراز تھیں کہ جب وہ جھولا جھول رہی تھی تو باقاعدہ اس کے بال زمین سے لگ رہے تھے، جو حیران کن تھا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس قدر لمبی زلفیں یا اتنے لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میری شروع سے اٹریکشن تھی، یہ بال جو ہے مجھے اٹریکٹ کیا کرتے تھے۔ بہرحال جب میں نے یہ بال دیکھے اور اتنی دراز بال دیکھے تو میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں آخر یہ کون لڑکی ہے جو یہاں پہ جھولا جھول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی چوکیدار کی فیملی کا حصہ ہو یا یہاں پہ جلدی آ گئی ہو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں جیسے تیسے کر کے اس کے سامنے کی طرف گیا تو سامنے سے جب میں نے دیکھا تو وہ بڑی کوئی حسین و جمیل لڑکی تھی جو جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل جھول رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اب یہ جو منظر تھا یہ میری سمجھ سے باہر تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا تھا۔ میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا تھا اور کوئی پہلی ہی ملاقات میں اتنا مانوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کیوں دیکھ رہی تھی، کیوں مسکرا رہی تھی؟ میں انہی خیالات میں بزی تھا کہ ایک دم سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اور جب کتوں کے بھونکنے کی آواز آنا شروع ہوئی تو میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو پیچھے کتے تھے وہ ہماری طرف یعنی میرے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بھونک رہے تھے۔ اور جب میں نے دوسرے ہی لمحے واپس جھولے کی طرف دیکھا تو وہاں دیکھنے کے بعد جیسے میری جان نکل گئی، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ اس جھولے پہ کوئی موجود نہیں تھا، وہ جھولا خود بخود اکیلے زور زور سے چل رہا تھا، جیسے کہ کوئی اس پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، ایک دم سے یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ میں انہیں خیالات میں گم تھا کہ ایک دم سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی زور زور سے۔ اور جب مجھے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مجھے یقین ہو چلا کہ یقیناً کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اب میں اس وقت پارک کے درمیان میں موجود تھا، یعنی کہ اگر میں پارک سے باہر نکلنا چاہتا تو کم سے کم مجھے 15 منٹ کی رننگ یا واک کرنی پڑتی، اس کے بعد راستہ آتا تو میں پارک سے باہر نکلتا۔ خیر میں بھانپ چکا تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے تیزی سے بھاگتے ہوئے پارک سے باہر نکلنا مناسب سمجھا اور میں جلدی جلدی بھاگنے لگا۔ اب میں جیسے جیسے بھاگ رہا تھا تو باقاعدہ زور زور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو یا کوئی مجھے ڈرانا چاہ رہا ہو۔ میں نے زور زور سے جو آیات وغیرہ آتی تھیں وہ میں نے پڑھنا شروع کی اور جیسے تیسے کر کے میں گیٹ کی طرف جانے لگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں گیٹ کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ گیٹ کے اندر کی طرف یعنی پارک کے اندر ہی سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور ویسے ہی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ویسے ہی اس کے بال جو ہے وہ زمین تک لگ رہے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کے دوبارہ سے مسکرا رہی ہے۔ میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی چڑیل ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ بہرحال میں زور زور سے آیات پڑھنے لگا اور جتنی زور سے میں آیات پڑھ رہا تھا وہ اتنی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اب میرے پاس ایک آپشن تھا کہ یا تو میں گیٹ سے کود جاتا اور گیٹ سے کودنے کے لیے اس کے سامنے سے آنا پڑتا، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ ایک دیوار موجود تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میں دیوار کی طرف جاتا ہوں، وہاں چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ جیسے تیسے کر کے دیوار کی طرف بھاگے، مسلسل آیات پڑھتے رہے اور جیسے ہی دیوار پہ چڑھے تو ایسا لگا کہ کسی نے ان کا پاؤں پکڑ لیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی لڑکی، وہی عورت، اس نے میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا، اس کے بہت لمبے لمبے ناخن تھے اور اس کی آنکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انگارہ ہیں، آنکھیں اس کی چمک رہی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ کے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اب میرے ذہن نے مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اسی دورانیے میں اس نے بولا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، رکو میرے ساتھ بیٹھو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے بولا تو باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کسی نے ناک سے بولا ہے، بہت پتلی سی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس اتنا یاد ہے کہ میں نیچے گرا ہوں اور میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی
تو میں نے دیکھا کہ میرے قریب میں میرے دونوں دوست موجود ہیں، چوکیدار موجود ہے، اور تقریباً صبح کے 8 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں ہوش میں آیا تو میرے دوستوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا تھا، ہم 1.5 گھنٹے سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں اٹھا سکیں اور تمہاری آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے شدید سردی لگ رہی ہے اور بخار ہو رہا ہے، اور ایسا ہی تھا کہ مجھے 103 104 بخار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بہرحال جو میرے دوست تھے ہوش میں آنے کے بعد مجھے میرے گھر چھوڑ کے گئے۔ میرے گھر والوں کو میں نے پورا واقعہ بتایا اور وہ جو تھے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ تقریباً 1 ہفتے تک میں شدید بیمار رہا، اس کے بعد میری طبیعت بہتر ہوئی۔ اسی دورانیے میں یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے پیرنٹس تھے، ان کے جو والدین تھے، انہوں نے ان کو مختلف جو ہے وہ آیات وغیرہ پڑھ کے پانی پلایا اور ان پہ مسلسل دم کرتے رہے، تب جا کے ان کی حالت بہتر ہوئی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اس پارک میں اور خاص طور پہ اس ایریے میں جانے سے معذرت کر لی، اور اس کے بعد میں کبھی بھی اس پارک میں یا اس ایریے میں نہیں گیا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے جو ہمیں مس شاہین نے بھیجی ہے، اور یہ بیسیکلی اپنے کزن کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے کزن ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ انٹیریئر سندھ سے ہے۔ اب ان کے کزن جو تھے، یہ جب انہوں نے اپنا گریجویشن کیا تھا انٹیریئر سندھ سے، تو یہ اس چکر میں تھے کہ یہ کراچی آ سکیں اور یہاں پہ آ کے کوئی اچھی جاب حاصل کر سکیں۔ اچھا، اسی سلسلے میں انہوں نے کوششیں شروع کر دیں اور اپنے جاننے والوں سے، عزیز و قارب سے رابطہ کیا کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میری اس میں مدد کر سکتے ہیں، رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں یا کوئی نوکری لگوا سکتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ یہ بتاتی ہیں کہ کافی کوششوں کے بعد ان کو ایک رہائش کا انتظام ملا، اور وہ اس طرح سے ملا کہ جو کراچی کا ایک ایریا ہے گلستان جوہر۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو گلستان جوہر ہے اس میں کوئی چنگی نمبر 5 اور چنگی نمبر 6 کی طرف راستہ جا رہا ہے، یعنی وہی راستہ سیدھا اگر آپ جائیں تو وہ ہائی وے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ مختلف پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں جو آج بھی ویران ہیں اور آج تک وہ آباد نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو ذکر کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں 2011 کا، یعنی اب سے 10-11 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں۔ تو اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کس قدر ویرانی ہوگی اور کتنے کم اپارٹمنٹس ہوں گے یا کتنے کم پروجیکٹس ہوں گے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ اس طرح سے تھا کہ ایک پروجیکٹ بن رہا تھا، اور ان کے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں پہ ایک اپارٹمنٹ بک کر لیا ہے۔ اب وہاں پہ کیونکہ لوگوں نے رہائش اختیار نہیں کی ہے، لیکن وہ اپارٹمنٹ ریڈی ہے، تم جا کے رہ سکتے ہو، وہاں پہ بہت کم لوگ رہا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو غنیمت جانا، انہوں نے سوچا کہ چلو رہائش کا انتظام تو ہو گیا، اب جا کے میں صرف نوکری تلاش کروں گا، اور جیسے ہی مجھے نوکری مل جائے گی تو میں جہاں پہ نوکری ہوگی اسی حساب سے اپنی رہائش کا انتظام کر لوں گا۔ بہرحال یہ وہاں پہ آ گئے اپارٹمنٹ میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ بیسیکلی 9 فلورز تھے، اور 9 کے 9 فلورز پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف یہ ایک واحد تھے جو رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک سامنے والی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے اندر 2 فیملیز رہا کرتی تھی۔ کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ بہت سنسان ویران علاقہ ہے، یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بھی اویلیبل نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک شاید بیسک فیسیلیٹیز بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، بجٹ بھی ان کا الاؤ نہیں کر رہا تھا کہ کہیں اور رہ سکیں، تو انہوں نے اس کو غنیمت جانا، بہرحال اپنا سامان لے کے یہ دوپہر کے تقریباً 12-1 بجے تک اس اپارٹمنٹ میں پہنچ گئے۔ اور یہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ 7 فلور پہ تھا جہاں پہ ان کو رہنا تھا۔ پورا کا پورا اپارٹمنٹ خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ صرف ایک پانی کی ٹنکی لگی ہوئی تھی، اور ان کو بھی ویسے بھی گزارا کرنا تھا۔ یہ چاہتے تھے یہاں پہ میں جیسے تیسے گزارا کروں، جاب تلاش کروں، اور جیسے ہی جاب مل جائے تو میں اچھی رہائش کا انتظام کر لوں۔ اب پہلا دن تھا، پہلی دفعہ کراچی میں آئے تھے، تو انہوں نے اپنا سامان وغیرہ رکھا اور چوکیدار سے ان کی ملاقات ہوئی، اور سامان رکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں آج ذرا گھومنے چلا جاتا ہوں، تھوڑا باہر نکلتا ہوں، کراچی دیکھتا ہوں کس طرح کا ہے، اور کل سے پھر میں انشاءاللہ اپنی جاب وغیرہ کے لیے جاؤں گا، کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میری جاب کا کوئی سلسلہ بن جائے۔ ایسے ہی ہوا کہ یہ چلے گئے اور گھوم پھر کے تقریباً رات کے 9:30-10 بجے تک واپس آئے۔ اب جب یہ صاحب واپس آئے تو یہاں پہ سامنے چوکیدار بیٹھا ہوا تھا جو بلڈنگ یا اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھا۔ پورا کا پورا اپارٹمنٹ خالی تھا۔ چوکیدار نے ان سے سلام دعا کی اور یہ اوپر جانے لگے۔ اب جب یہ اوپر جا رہے تھے تو چوکیدار نے ان کو کہا کہ بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اوپر چھوڑ دوں۔ یہ سن کے بڑا حیران ہوئے اور اس کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ اوپر جانے میں کون سی ایسی بات ہے، جیسے کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کچھ کہا نہیں اور اس کو کہا کہ نہیں میں چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کے ذہن میں کوئسچن تھا کہ اس نے مجھ سے کیوں پوچھا ہے اور کیوں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے اوپر جانے کے لیے، آخر یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہی خیالات کو ذہن میں لیے یہ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے اور چڑھتے چڑھتے یہ تیسرے فلور پہ پہنچے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں تیسرے فلور پہ پہنچا
تو میں نے اسٹیئرس پہ دیکھا کہ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور جو بہت بوڑھی سی لگ رہی ہے، تقریباً 60-65 سال کی ہوگی۔ اس نے جو ہے وائٹ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے چہرے پہ جھریاں ہیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے۔ انہوں نے دیکھا تو یہ بڑا حیران ہوئے، کیونکہ چوکیدار سے جب ان کی آتے ہوئے بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا، آپ پہلے آدمی ہیں جو رہیں گے یہاں پہ۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے سامنے سے گزرا تو میں نے اس کو سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، یہ جواب نہیں دے رہی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والی ہو یا یہاں پہ فی الحال رہ رہی ہو۔ اور جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کون سے فلور پہ رہتی ہیں؟ اب جب انہوں نے یہ پوچھا تو اس کے باوجود بھی اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی گردن نیچے کر کے نیچے کی طرف دیکھتی رہی اور مسلسل ان کو اگنور کرتی رہی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں سیدھا اپنے فلور پہ آ گیا، اور آ کے میں نے چینج وینج کیا اور پھر میں کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب کیونکہ میں اکیلا تھا تو اپنا کھانا وغیرہ میں باہر سے لے کے آیا تھا، اور اسی طرح مجھے گزارا کرنا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ کھانا وغیرہ میں نے کھایا اور میں سو گیا، کیونکہ مجھے صبح سے ہی نکلنا تھا اور اپنی کوشش کرنی تھی کہ ملازمت مل سکے مجھے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ میں صبح اٹھا اور چلا گیا، پورا دن گھومتا پھرتا رہا اور کافی کوششیں کیں، اور مجھے امید تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی۔ اب جب شام کا ٹائم ہوا تو ظاہر سی بات ہے مجھے واپس آنا تھا۔ میں واپس نکل گیا اپنے گھر آنے کے لیے، اور میں انہیں خیالات میں گم تھا کہ یہ عورت کون ہے جو مجھے کل نظر آئی تھی، حالانکہ چوکیدار نے تو کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں اپنے اپارٹمنٹ کے قریب پہنچا تو اتفاق سے چوکیدار بھی موجود نہیں تھا، وہ بھی شاید کھانا وغیرہ لینے کے لیے یا کسی کام سے نکلا ہوا تھا۔ مغرب کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں گھر کی طرف جا رہا تھا، تو اگین ایسے ہی ہوا کہ اب جو فلور تھا تیسرے کے بجائے وہ 5واں فلور تھا۔ 5ویں فلور پہ وہی عورت، وہی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اور ویسے ہی اسٹیئرس پہ جیسے بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کل اس نے کیونکہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، نہ مجھ سے بات کر رہی تھی، تو لہٰذا میں نے بھی اگنور کیا اور میں اس کے برابر میں سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ اب جیسے ہی میں اس کے برابر میں سے گزرا تو وہ بڑھیا مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے سلام نہیں کرو گے آج؟ جب اس نے یہ کہا تو میں نے ان کو کہا کہ السلام علیکم۔ کل کیونکہ آپ نے جواب نہیں دیا تھا تو میں اس لیے آپ کو سلام نہیں کر رہا تھا، مجھے لگا کہ شاید آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں۔ خیر یہ میری بات سن کے وہ جو بڑھیا تھی وہ نیچے ہی دیکھتی رہی اور مسکرانے لگی۔ ابھی تک میں نے اس کی شکل کو مکمل نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ بات کہتا ہوا اوپر کی طرف چلا گیا، پھر جا کے وہی میں نے کھانا وغیرہ کھایا، فریش ہوا، اور میں نے اپنے موبائل پہ جو ہے وہ نیوز وغیرہ سننا شروع کر دی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا، رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے ہمارا جو گیٹ ہے اس کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید چوکیدار ہے، وہ ہو سکتا ہے چکر لگانے آیا ہو، لہٰذا میں نے گیٹ نہیں کھولا اور اپنا موبائل یوز کرتا رہا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ 15-20 منٹ اور گزر گئے، پھر دوبارہ ایسا لگنے لگا کہ جو باقاعدہ ہمارا گیٹ ہے اس کے باہر کوئی چل رہا ہے، یا باقاعدہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اپنے پاؤں کو، گھسیٹ کے چل رہا ہے، یعنی شور زیادہ کریٹ ہو رہا ہے۔ اب میں نے دوبارہ اس بات کو اگنور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے چوکیدار کچھ لے آ رہا ہو، سامان وغیرہ کھینچ کے لے آ رہا ہو، تو اس لیے ایسی آواز آ رہی ہے۔ میں پھر بیزی ہو گیا موبائل یوز کرنے میں۔ اسی طرح تقریباً آدھا پون گھنٹہ مزید گزر گیا۔ اب رات کے تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے پھر سے ایک دفعہ وہ آواز آنا شروع ہوئی۔ اب جب تیسری دفعہ مجھے آواز آنا شروع ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ چوکیدار ہے جو مسلسل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں کہ تم بار بار کیوں آ رہے ہو اوپر۔ لہٰذا انہوں نے گیٹ کی جو جھرری تھی ادھر سے جھانک کے دیکھا، اور جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو یہ بڑا حیران ہوئے اور ڈر گئے، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو گیٹ کی جھرری تھی وہاں سے سامنے کی اسٹیئرز یعنی سیڑھیاں نظر آیا کرتی تھیں اور اوپر جانے کا راستہ نظر آتا تھا، اور وہ جو سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں پہ وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی تھی، جو کل کی رات میں بھی مجھے ملی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے اتنی رات میں۔ میں مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی جو گردن تھی وہ نیچے کی طرف ہی تھی، وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی دورانی میں اس نے ایک دم سے اپنی گردن اٹھائی اور میری طرف اس طرح دیکھنے شروع کر دیا جیسے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی گیٹ موجود نہ ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور شاید اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں اس جھرری میں سے جھانک کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک دم سے وہ مسکرانے لگی، اور جب وہ مسکرانے لگی تو میں گیٹ سے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ میں بہت بری طرح ڈر چکا تھا، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 1:30-2 بجے یہ عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔
اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پیچھے ہٹا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ چلتی ہوئی میرے گیٹ کی طرف آ رہی ہے، اور جب وہ بالکل گیٹ کے قریب آ چکی تو ایسا لگنے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں فوراً پلٹا، اور جیسے ہی میں پلٹا تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بیڈ تھا اس بیڈ کے اوپر وہی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو کچھ دیر پہلے سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے زور سے چیخ ماری، اور میں جیسے تیسے کر کے گیٹ کھول کے نیچے کی طرف بھاگا۔ یہ 6-7 فلور تھے جن کی سیڑھیوں سے مجھے اترنا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میلوں کی مسافت ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے گرتا پڑتا میں نیچے پہنچا تو چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، اور جب چوکیدار نے مجھے دیکھا کہ میں اتنی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہوں اور میری حالت غیر ہوئی بھی ہے تو جلدی سے میرے پاس بھاگ کے آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، کون سی ایسی بات ہو گئی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں کیونکہ ہوش میں نہیں تھا، میری سانس پھولی ہوئی تھی، میرے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، جیسے تیسے کر کے میں نے اس کو سمجھایا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جو میرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسے میرے کمرے کے اندر آئی ہے۔ بہرحال میری بات سننے کے بعد چوکیدار نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا، پانی وغیرہ پلایا، اور جب میں ریلیکس ہوا تو میں نے اس کو پوری بات بتائی۔ اس کے بعد وہ جو چوکیدار تھا وہ ان کو بتانے لگا کہ بھائی یہاں پہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ کسی عورت نے یہاں پہ بلڈنگ سے کود کے خودکشی کی تھی، اور آپ کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ایک بوڑھی عورت ہے جو نظر آتی ہے، خاص طور پہ چھت پہ یا سیڑھیوں پہ۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کا کزن تھا اس نے جیسے تیسے باہر بیٹھ کے وہ رات گزاری۔ اس کے بعد صبح چوکیدار کے ساتھ وہ گیا، اپنا سامان لیا اور اس اپارٹمنٹ کو لاک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اور جو ان کا کزن تھا اس کو یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 1 ہفتے تک بخار رہا، اس کی حالت خراب رہی۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ یہ سٹوریز پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اسپیشلی دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔